रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान के तकाज़े क्या हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ की जो हमारी बुनियादें हैं, जो बेस हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेशन की, वो खुद कुरान मजीद ने बताया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इहबितू मिन्हा जमीअन फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाय फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह ताला ने इंसानों की पैदाइश के साथ ही उसकी हिदायत का इंतज़ाम भी किया है। ये एक आज के दौर का बहुत बड़ा एक कह लें कि फितना हमारे सामने आता है, ख़ास तौर से जो एथीस्ट होते हैं या मुल्हिदीन होते हैं उनकी जानिब से, कि इंसानों की पैदाइश अचानक एक्सीडेंशियल हुई है और ये अपने अक्ल, अपने रीज़न, अपने माइंड से अपनी ज़िंदगी तय करने के लिए आज़ाद है। लेकिन जब हम कुरान मजीद को देखते हैं, अब यहाँ पर चूँकि टॉपिक ये नहीं है कि उनके इस इलॉजिकल जो कंसेप्ट है या कह लें कि उनकी जो बात है उसको यहाँ पर कंडेम करने की कोशिश की जाए या उसको फाल्स करार देने की जो भी चीज़ें हैं उसको जिक्र किया जाए, लेकिन ये उमूमन डिस्कशन में हमारे यहाँ आता है। और ख़ास तौर पर हमारे यहाँ ये जो स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने जो साइंस बैकग्राउंड से हों या कह लें कि आर्ट्स के बैकग्राउंड से हों, दोनों ने कहीं ना कहीं बायोलॉजी के हवाले से ये बात पढ़ी होगी कि इंसानों की पैदाइश कैसे हुई है, और डार्विन की जो थियरी है इस सिलसिले में उसको एक फैक्ट के तौर पर पेश किया जाता है। लेकिन जब हम कुरान मजीद को देखते हैं तो बिल्कुल शुरू ही में अल्लाह ताला ने इसकी पैदाइश के साथ, क्रिएशन के साथ हिदायत को जोड़ दिया है। और ये हिदायत क्या है? बहुत साफ अंदाज में सूरह बकरा आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला ने बयान कर दिया है कि जब उसने ज़मीन पर लोगों को भेजा, या कह लें कि बनी आदम को भेजा और साथ में जो जोड़ा था उसको भेजा, तो पहली बात जो आई है वो ये आई है कि फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाय फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि मेरी जानिब से जो कुछ भी तुम्हारे पास हिदायत आएगी, उस हिदायत को जो तस्लीम करेगा, जो मानेगा, जो उसकी पैरवी करेगा, उसके लिए न किसी किस्म का खौफ होगा न किसी किस्म का गम होगा। तो इंसान की पैदाइश के साथ उसके लिए हिदायत और रहनुमाई का सिलसिला अल्लाह ताला ने उसी तरह से कायम किया। ये हम कह सकते हैं कि अल्लाह ताला की अज़ीमुश्शान रहमत का इजहार है या मज़हर है कि उसने हमें इस दुनिया में भेजने के बाद दर दर भटकने के लिए छोड़ ही नहीं दिया, बल्कि हर कदम पर रहनुमाई के लिए उसने नहायत ही एक मजबूत, नहायत ही काबिल एतमाद और नहायत ही साफ और ट्रांसपेरेंट एक सिस्टम बनाया जिसको हम वही का निज़ाम कहते हैं, रेवलेशन का निज़ाम, या उसको कह सकते हैं कि रिसालत का एक पूरा का पूरा हमारे यहाँ निज़ाम सामने आता है। इस हवाले से कुरान मजीद की दूसरी आयतें मज़ीद वजाहत करती हैं कि इन्नमा अंत मुंज़िरुन व लिकुल्लि कौमिन हाद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करते हुए कहा जा रहा है कि तुम तो महज खबरदार कर देने वाले हो और हर कौम के लिए एक रहनुमा हमने भेजा है। तो दुनिया में जिस कदर अक़वाम पाई जाती हैं, कोई भी कौम ऐसी नहीं है इस आयत की रोशनी में जिसके बारे में ये कहा जा सके कि उनके यहाँ कोई रसूल या कोई नबी नहीं है। फिर इसी तरह से अल्लाह ताला ने जिन अंबिया को भेजा उनके साथ ऐसा नहीं रहा कि कोई दूसरी जुबान हो जानने वाले हैं, किसी और इलाके के रहें, बल्कि ये खास रहमत रही है कि उन्हीं के अपने दरमियान में से अंबिया को भेजा। चुनांचे सूरह इब्राहीम
سورہ ابراہیم میں جو ہے اللہ تعالیٰ آگے ہے یہ بیان کرتے ہیں کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے وہ انہی کی قوم سے تھا اور انہی کی زبان میں تھا، ایسا نہیں تھا کہ کسی دوسری زبان کے بولنے والا اور کسی دوسری قوم سے تعلق رکھنے والا ہوتا۔ اب لسان قوم کا کیا مطلب ہوا؟ اس علاقے میں اس جگہ پر جو زبان بولی جانے والی تھی اللہ تعالیٰ نے اسی زبان میں ان کے لیے ہدایت کا انتظام کر دیا۔ قیامت کے دن جب نافرمانوں سے یہ پوچھا جائے گا کہ بھائی کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تو کوئی شخص جو انکار کرنے والا تھا اس دنیا میں یہ نہیں کہہ سکے گا، یہ کہہ کر نہیں بچ سکے گا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ نہیں، بالکل صاف ہے سورہ ملک آیت نمبر 9 میں جب اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے الم یاتکم نذیر، کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تو فوراً وہ لوگ جواب دیں گے، اس میں کسی قسم کی ان کے یہاں کوئی ایسی بات نہیں رہے گی وہ کیسے ہیں کہ سوچتے ہیں غور کرتے ہیں، نہیں، قالوا بلا قد جاءنا نذیر، فوراً کہیں گے کیوں نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا۔ انبیاء کا یہ پورا کا پورا سلسلہ تقریباً 1,24,000 انبیاء پر مشتمل ہے، ایک حدیث کے مطابق جس کی صحت کے سلسلے میں گارنٹی نہیں دی جا سکتی، لیکن یہ بات واضح ہے کہ لاکھوں انبیاء اس دنیا میں آتے ہیں اور کسی بھی دور میں انسان یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اس کے لیے رہنمائی کا کوئی ذریعہ نہیں رہا ہے۔ اس معاملے میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تمام انبیاء میں بالکل خاص ہے، بالکل الگ ہے۔ آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہ سب کے سب ایک پرٹیکولر قوم کے لیے تھے، وہ سب کے سب ایک خاص علاقے کے لیے تھے، اور وہ سب کے سب ایک وقت تک کی ضرورت پوری کرنے والے تھے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ایک ہی زمانے میں ایک ہی وقت میں دنیا کے مختلف علاقوں میں انبیاء رہے، یعنی ایک علاقے میں ایک نبی، دوسرے علاقے میں دوسرا نبی۔ حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہم اس سلسلے میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ وہ بالکل الگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی پرٹیکولر قوم کے لیے، نہ کسی پرٹیکولر علاقے کے لیے تھے، اور نہ ہی پرٹیکولر پیریڈ کے لیے تھے، نہ اسپیسیفک پیریڈ کے لیے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے لیے تھے، سارے لوگوں کے لیے تھے، اور قیامت تک کے لیے آپ اسوہ اور نمونہ بنا کر کے بھیجے گئے۔ اور اب آپ کے بعد کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو اس کو جھوٹا اور کذاب مانا گیا۔ چنانچہ سورہ سبا آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ اے رسول ہم نے تمہیں تمام کے تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجا ہے، ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا۔ اس قسم کی متعدد آیات اور بھی قرآن میں موجود ہیں۔ اس عالمگیر نبوت کے ساتھ سب سے بڑا جو پہلو ہے اور سب سے اہم جو پہلو ہے جو ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول اور نبی ہی نہیں ہے بلکہ خاتم النبیین ہیں، یعنی انبیاء کا سلسلہ یہاں پر بالکل ختم، کلوز۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40۔ تو انبیاء کا یہ جو سلسلہ ہے
یہ ہمیشہ ہر زمانے میں جاری رہا، لیکن آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر آ کر کے اسٹاپ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب یہاں پر رک کر کے ہمیں اگلی جو بات سمجھنے کی اور جاننے کی ہے وہ ہے خاتم النبیین کے امتیازات، یعنی ڈسٹنکٹیو فیچر آف دی لاسٹ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈسٹنکٹیو فیچر میں جیسا کہ اوپر بات آئی ہے، دوسرا جو سب سے اہم اس میں معجزہ ہمارے سامنے آتا ہے یا خصوصیت آتی ہے وہ قرآن مجید کی شکل میں سب سے بڑا معجزہ ہے۔ سابقہ کتابوں کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیت ہے وہ قرآن سے جڑی، جو پریویس بکس تھیں یا کہہ لیں کہ ڈیوائن جو ریولوشن کی شکل میں جو بکس تھیں، ان سب کے سلسلے میں یہ بات اب یقین کی حد تک سے ایمان کا ہی حصہ نہیں، سائنٹیفک طریقے سے یہ پروو ہو چکا ہے کہ وہ سب کے سب انٹرپولیٹڈ ہو چکی ہیں، چینجنگز اس میں ہو چکی ہیں۔ البتہ قرآن کا معاملہ ایسا ہے کہ آج تک اس میں کوئی تبدیلی یا کوئی چینجنگ نہیں ہو سکی۔ یہ دوسری اہم کہہ لیں کہ کوالٹی وہ یہ قرآن کی شکل میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ تیسری چیز جو جاننے کی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہاں کے سردار ہیں، سارے جہاں کے سردار۔ حدیث پاک میں آیا ہوا ہے انا سید ولد آدم، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں، یعنی انسانوں میں سب سے اونچا اور بلند مرتبہ بحیثیت انسان اگر کوئی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور یہ بات خاص طور پر آگے جب نبوت کا سلسلہ شروع ہوگا، خاص طور پر نبی بعثت کا معاملہ سامنے آئے گا، تب میں ایک لفظ خلیفہ پر انشاءاللہ بات کروں کہ یہاں بس یہ جان لیجیے کہ خلیفہ جو قرآن مجید میں انسان کے لیے ذکر کیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نائب کے طور پر استعمال کیا ہے، یعنی اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد کسی مخلوق کا مقام ہے تو وہ انسان ہے، اور انسانوں میں کسی کا سب سے اونچا مقام ہے تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح سے اللہ کی ذات کے بعد سب سے بڑی اس کائنات کی کوئی ذات ہو سکتی ہے تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث انا سید ولد آدم کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں، اس سلسلے میں واضح دلیل ہے۔ چوتھی اس سلسلے میں جو اہم کوالٹی ہے یا کہہ لیں کہ ڈسٹنکٹیو فیچر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، ورفعنا لک ذکرک، ذکر عام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں اس طرح سے عام کیا ہے کہ انسانوں میں کوئی بھی ایسی ہستی یا کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جس کا اتنا زیادہ ذکر ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت ہے۔ آگے جب ہم چلتے ہیں تو آخری اور سب سے اہم اور سب سے بڑی جو خصوصیت وہ کیا ہے؟ خاتم النبیین، ختم نبوت۔ یہ ایسی صفت ہے جو صرف اور صرف آپ کے ساتھ خاص ہے، اور یقین مانیے کہ دور نبوی سے لے کر کے یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وصال نہیں ہوا تھا، اسی وقت سے سب سے بڑا فتنہ جو پیدا ہوا یا جس کا آغاز ہوا اور جس کا سلسلہ آج تک جاری ہے وہ جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں مسلمہ کذاب نے دعویٰ کر دیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع نہیں ملا اس کی سرکوبی کا۔ بعد میں خلافت راشدہ کے زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اس طرح کے جتنے بھی تھے جھوٹے نبی یا تو طائب ہوئے یا مارے گئے، سب کا قتل ہوا۔ اور 1400 سالہ جو تاریخ ہے امت مسلمہ کی، اس میں تقریباً ہر صدی میں اس طرح کے نبیوں کا تذکرہ ملتا ہے جنہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا۔ 20ویں صدی میں اس کی سب سے بڑی مثال جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی۔
اور قادیانیوں کا پورا کا پورا گروہ اس ٹائم پایا جاتا ہے، اور کروڑوں کی تعداد ان کی بر صغیر میں ہے. بر صغیر ہی میں نہیں، یعنی انڈو پاک ہی میں نہیں، بلکہ یورپ، امریکہ وغیرہ میں بھی ان کی اچھی خاصی تعداد پائی جاتی ہے. اور یہ آپس میں ویل کنیکٹڈ اور ویل اسٹیبل اور کہہ لیں کہ ویل ٹرینڈ. اور پھر انہی کے انڈے بچے ہمارے سامنے کبھی کسی جگہ پر شکیل ابن حنیف کے نام پر کوئی آتا ہے، کوئی محمد علی عیسیٰ نام سے آتا ہے، اور ہمارا پڑوسی ملک تو ملک اس معاملے میں فتنوں کی جیسے لگتا ہے کہ وہ کان ہے، وہاں سے اس طرح کے نبیوں کا جو ہے نام بڑا آتا رہتا جھوٹے نبیوں. تو یہ بات سمجھ لیجئے، اور یہ عام کرنے کی بات ہے. ہمارے ہاں اس فتنے میں اچھے خاصے لوگ مبتلا ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. 2-3 اس طرح کے لڑکوں کا انہوں نے تو اظہار نہیں کیا، لیکن جب ان سے ڈسکشن ہوا تو اندازہ ہو گیا کہ یہ اسی قسم کے فتنوں کا شکار ہیں. سماج کے دباؤ کی وجہ سے اس کا اظہار نہیں کر پائے. تو بہت خاموشی کے ساتھ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کا جو ہے وہ معاملہ چل رہا ہے. اب دشمن اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہے کہ نبوت اور رسالت کے معاملے میں اگر مسلمانوں کو کنفیوز کر دیا گیا تو پھر اس کے بعد کچھ بچنے والا نہیں ہے. ہمارے پاس دین کو جاننے کا واحد سنگل سورس اگر پوچھا جائے تو کیا آپ جواب دیں؟ وہ رسول اللہ کی ذات ہے. قرآن مجید کس کے ذریعے سے آیا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کیا ہوا ہے، لیکن بیچ میں کڑی کون ہے جو ہم تک پہنچا رہا ہے؟ تو رسول اللہ کی ذات ہے. پریکٹیکلی اسلام کس کے ذریعے سے ہے؟ اللہ کے رسول کی ذات سے. ایسے ہی نہیں قرآن میں کہا گیا ہے کہ جس نے اللہ رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ رسول اللہ کی اطاعت کا مطلب ہی اللہ کی اطاعت ہے. اس کا اظہار، اس کی پریکٹیکلٹی جو آئے گی سامنے اسی ذریعے سے آئے گی. چنانچہ ختم نبوت یہ رسالت کے باب میں ایک اہم باب ہے، اور خاص طور پر رسول اللہ کی چونکہ ہم سیرت پڑھنے جا رہے ہیں، اس معاملے میں اس پہلو کے سلسلے میں ہمیں بہت تیار رہنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد اگلا جو آ رہا ہے معاملہ، دا امپورٹنس آف سیرت نبوی. سیرت نبوی کی اہمیت اور ضرورت کہہ لیں آپ. دا امپورٹنس اینڈ نیڈ آف دی سیرت نبوی. ایک عام طور پر بات ہمارے ہاں جو انٹلیکچوئل طبقہ ہے، اور اس میں سے اگر لوگ یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ہوں گے اور کچھ سوشل میڈیا وغیرہ سے یا یوٹیوب وغیرہ سے سنتے ہوں گے، تو کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں یا ان کے کان میں یہ بات گئی ہوگی کہ کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن مجید کافی ہے. متعدد لوگوں کو میں جانتا ہوں سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، بقیہ اور کسی چیز کی ضرورت ہے. قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، اور بخاری مسلم جو ہے وہ ایرانی اور دوسرے لوگوں نے جو ہے وہ لکھ کر کے مسلمانوں میں عام کر دیا. نعوذ باللہ. تو یہاں پر یہ سمجھ لیجیے پوائنٹس کی شکل میں کہ قرآن تھیوری ہے اور رسول اللہ کی ذات سیرت نبی اس کا پریکٹیکل ہے. ایک بھی عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان چاروں میں سے جو بنیادی پیلرز ہیں عبادت، پریکٹیکل جو کہہ لیں کہ پیلرز ہیں، 4 پیلرز بنیادی طور پر کلمہ شہادت کے بعد، یہ چاروں کی چاروں عبادات بغیر حدیث یا رسول اللہ کی ذات کے ناممکن ہے کہ کوئی درست طریقے سے اس پر عمل کر سکے. نہ نماز مکمل اللہ کے رسول کے بغیر ہو سکتی ہے، نہ زکوٰۃ مکمل ہو سکتی ہے، نہ حج مکمل ہو سکتا ہے، اور نہ روزہ مکمل ہو سکتا ہے. یہ تو میں نے چند موٹی باتیں بتائیں. بنیادی پورے قرآن مجید کا 1/3 ہی پارٹ ایسا ہے جو احکام پر ہے، عملی زندگی سے متعلق، اور قدم قدم پر احادیث کی ضرورت پڑتی ہے. بہت چند ایسے مسائل ہیں کہ جس میں رسول اللہ کی ذات کی ضرورت نہ پڑے. تو قرآن تھیوری ہے
پرنسپلس اس میں بیان کر دیے جاتے ہیں. باقی ان پرنسپلس کو دنیا میں لاگو کیسے کیا جائے، اس کے لیے جو لوگ کھڑے ہوں گے، اس کے لیے جو لوگ جدوجہد کریں گے، ان کو کن کن چیزوں سے فیس کرنا پڑے گا، اس پر جو ہے وہ زیادہ ڈیٹیل میں ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے. اسی اعتبار سے قوموں کی تاریخ ہمارے سامنے آتی ہے، نافرمانی کے نتائج، فرمانبرداری کے انعامات، دین میں گڑبڑی پیدا کرنے کے نقصانات وغیرہ. تو قرآن تھیری ہے، سیرت پریکٹیکل ہے، یہ بات واضح ہے. دوسری بات کہ یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جہاں اللہ کی اطاعت کی بات کی گئی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ رسول کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا ہے. بلکہ اتنا ہی نہیں، اس سے آگے یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ کی اطاعت صرف اور صرف اس کے رسول کی اطاعت کے ذریعے سے ممکن ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو قرآن مجید پر جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اس کا متبع ہے یا اس کی اطاعت کو کرنے والا ہے، وہ جھوٹا ہے جب تک کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ رسول کی اطاعت کا اقرار نہ کرے. نمبر 3 اور نمبر 4 اس سلسلے میں، بلکہ 5 آگے کی جو 3 پوائنٹس ہیں، یہ سب سے اہم ہے. مجھے اس بات کی کبھی امید ہے کہ یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ اسلام اور کفر کی جدوجہد، کشمکش اور ٹکراؤ یہ پہلے انسان سے شروع ہو گیا تھا. پہلے پہل شیطان اور آدم و حوا کے درمیان یہ ٹکراؤ ہوا، اور اس کے بعد دوسری ہی نسل سے جو حضرت آدم کے بیٹے ہوتے ہیں حابیل اور قابیل، ان دونوں کے درمیان وہ ٹکراؤ شروع ہوتا ہے، اور اب قیامت تک یہ چلتا رہے گا، حق و باطل کا ٹکراؤ. سیرت نبوی اس سلسلے میں قیامت تک جو لوگ بھی جدوجہد کریں گے دین کے لیے، ان کے لیے واحد سنگل سورس ہوگی کہ جس کے ذریعے سے انہیں پریکٹیکلی پتہ چلے گا کہ ہمیں کس طرح کے حالات میں کون کون سے اسٹیپس لینے ہوں گے، پریکٹیکل لیول پر کون کون سے اسٹیپس لینے. اگر سیرت نبی کا پتہ نہیں ہے، معاف کیجیے گا، اس وقت بھارت کی یا دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی جو بھی حالات ہیں، آپ کو ذرہ برابر بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بلکہ الٹی سیدھی توجیہ کرتے پھریں گے. یہ تو فلاں کی لڑائی ہے، یہ تو سیاسی لڑائی ہے، یہ ووٹ بینکنگ کی پالیٹکس ہے، جیسا کہ اچھے خاصے لوگ کہتے رہتے ہیں. مسجد آپ کی گرا دی جائے کہ ارے یہ تو پالیٹکس، یہ تو ووٹ بینکنگ کا معاملہ ہے. آپ کے پرسنل لا چھینے لے جائیں اور کہا جائے کہ ارے یہ تو پالیٹکس کا معاملہ ہے، الیکشن جیتنے کا معاملہ. ایک ایک کر کے مساجد پر مقدمات قائم کیے جائیں اور ہمیں ٹھنڈے تھپکی دے کر کے سلانے کی کوشش ہو، کرے یہ سب ووٹ پالیٹکس ہے. وہ سیکنڈری اور اس سے بھی نیچے کی چیز ہے. اگر آپ یہ مانیں گے نہیں کہ بھائی یہ حق و باطل کی جدوجہد کا حصہ ہے، تو بیوقوف بنتے رہیں گے، دھوکہ کھاتے رہیں گے، اور کبھی آپ کی جدوجہد فروٹفل نہیں ہو پائے گی، نہ حالات کو سمجھ سکیں. 4 پوائنٹ، حدیث پاک کے مطابق جو پیشن گوئیاں ہیں اس میں سے ابھی یہ پوری ہونا باقی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ ساری دنیا میں ایک ایک گھر میں اسلام داخل ہو کر کے رہے گا. اور ابھی بھی دنیا میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر اسلام کی دعوت چند فیصد پہنچی ہے یا لوگوں نے چند فیصد قبول کیا ہے. ایک ایک گھر میں اس کا داخلہ ہو کر کے رہے گا. ایسے تو آج کی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اسلام کی دعوت تو داخل ہو ہی گئی ہے، لیکن اس کے ایکسیپٹنس کا جو معاملہ ہے وہ ابھی اس لیول پر نہیں پہنچا ہے. چنانچہ جو لوگ بھی اس راستے میں ہیں، اس جدوجہد میں اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں، انہیں اسوہ، انہیں روشنی صرف اور صرف سیرت نبوی سے ملے. سیرت نبوی سے خالی ہو کر کے یا آنکھ بند کر کے یا آنکھ چرا کر کے اگر کوئی چاہے کہ وہ کامیابی کے ساتھ اسلام کی دعوت اور اسلام کے مشن کے لیے کام کر سکے گا، بھی نام. آخری بات، ہم میں سے ایک عام فرد بھی بہت آسانی سے اگر اس سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کے یا ملت کے یا سماج کے 2-4 مسائل بتاؤ، تو لازماً بتا دے.
سماج میں تعاون نہیں ہے، رحم کا معاملہ نہیں ہے، ہمدردی کا معاملہ نہیں ہے، لوگوں کے ریلیشنز جو ہے وہ گڑبڑ ہیں، چوری ہے، ڈکیتی ہے، کرپشن ہے، ایکس وائی زیڈ، جتنے باطل سماج کی گڑبڑیاں ہو سکتی ہیں تقریباً وہ سب کی سب چیزیں موجود ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں درست کیسے ہوں گی پریکٹیکل لیول پر؟ صرف اور صرف سیرت نبی ہمیں یہ بتائے، وہیں سے ہمیں جذبہ ملے گا، ورنہ قرآن مجید پڑھ کر کے پرنسپلز تو مل جائیں گے لیکن فوراً آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یہ پاسبل کیسے ہے؟ یقیناً یہ پرنسپل تو بہت اچھے ہیں لیکن پاسبل کیسے ہے؟ یہ تو ہمارے پاس میں نہیں ہے۔ لیکن جب سیرت نبی ہم پڑھنا شروع کریں گے تو ہر چیز پاسبل نظر آئے گی۔ اس سے سخت، اس سے ٹف سچویشن سے یہ ملت گزری ہے لیکن بہت آسانی سے اس نے مسائل پر قابو پایا ہے۔ تو ملت کے جتنے بھی درد ہیں، جتنے مسائل ہیں، جتنے پرابلمس ہیں، ان سب کا سولوشن ہمیں سیرت نبی کی روشنی میں ہی مل سکے گا۔ خاص طور پر ایک بہت بڑا مسلمانوں کے ریوائیول کا، ہم میں سے کون نہیں چاہے گا کہ مسلمان دوبارہ اپنی کھوئی ہوئی طاقت اور قوت حاصل کر کے واپس دنیا میں آئے؟ سب سے بڑا درد اس وقت کمزوری کا ہے، ضعف کا ہے، کہ جو چاہ رہا ہے مار رہا ہے، کوئی موب لنچنگ کر رہا ہے، کوئی گھر توڑ رہا ہے، بلڈوزر پہ ایکشن میں مارا جا رہا ہے، موب لنچنگ میں مارا جا رہا ہے، کبھی گائے کے بہانے مارا جا رہا ہے، کبھی صرف مسلمان کے بہانے مارا جا رہا ہے، ہر بہانے سے مارا جا رہا ہے۔ یعنی اس کے اپنے جان کے لالے پڑے ہیں، جس کا اس ملک میں جو ہے وہ 1000 سے زیادہ سالوں تک جو ہے وہ غلبہ اور دبدبہ تھا، آج یہ جان کی بھیک مانگ رہا ہے، جان کی امان مانگ رہا ہے۔ یہ نوبت آ جائے، یقیناً ہماری نگاہوں سے سیرت نبی اوجھل ہے، ورنہ دشمن اتنا ہمت اور جرأت کبھی نہیں دکھا سکتا۔ اب یہاں پر جب اسوے کی بات آئی ہے تو میں ایک دوسرے پہلو سے، خاص طور سے دعوتی پہلو سے بھی ایسے آپ کے سامنے رکھ دوں کہ کیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا اسوہ ہمارے لیے ضروری ہے؟ ہمارے ہی لیے نہیں، ساری کی ساری کائنات کے لیے، سارے انسانوں کے لیے ہی یہ کیوں یہی اسوہ ہے؟ کیونکہ جب ہم دعوت دیں گے یا ہماری بات چیت ہوگی اپنے غیر مسلم بھائیوں سے تو وہاں پر اگلا جو کوسچن آئے گا کہ وائی دی اونلی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیوں صرف اور صرف جو ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے لیے آئیڈیل اور ماڈل بن سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ جو 4 پوائنٹس آپ دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے، کیا ہے؟ یہ تھوڑا سا انگلش والی اوپر نیچے لگ رہا ہے کہ اس میں سلائیڈ میں چیزیں ہو گئی ہیں۔ تاریخیت جو پہلا ہے اس کو آپ 3rd میں دیکھیں، ہسٹریسٹی میں ہے جی اسی طریقے سے جامعیت جو دوسرا لفظ ہے، یہ کمپریہنسیونیس، یہ لگ رہا ہے کہ اس میں جو ہے وہ مس ٹائپنگ ہو گئی ہے، کمپریہنسیونیس آپ اس کو لکھ لیں، کمپریہنسیو ورڈ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اس کو لکھ سکتے ہیں، یہ جامعیت میں آئے گا۔ کاملیت میں کمپلیٹنیس آئے گا، مکمل۔ تو اور لاسٹ جو ہے وہ عملیت ہے، یعنی پریکٹیکلیٹی۔ تو ہسٹریسٹی، اس کے بعد کمپریہنسیونیس، اور 3rd پریکٹیکلیٹی، اور 4th میں 3rd میں کمپلیٹنیس آئے گا اور 4th میں آ جائے گا پریکٹیکلیٹی۔ اب ہسٹریسٹی کا کیا مطلب ہے؟ دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، جب ہم ان کی ہسٹری دیکھتے ہیں، ان کی زندگی دیکھتے ہیں، تو ان کی زندگی کے کسی خاص پورشن ہی کو ہم صرف جان پاتے ہیں۔ پتہ چل رہا ہے کسی کے یہاں رحمت کا پہلو غائب ہے، مثال کے طور پر دیکھیے، اگر یہ پتہ کرنا ہو کہ ہمارا معاشرتی نظام کیسا ہو، ہمارا سیاسی نظام کیسا ہو، ہمارا اقتصادی یعنی اکنامک سسٹم کیسا ہو، تو یہ امپاسبل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ ساری چیزیں پتہ چلیں۔ اسی طرح سے یہ امپاسبل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے
یہ ساری چیزیں پتہ چل سکیں۔ اسی طرح سے یہ امپاسبل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے متعلق ہمیں پتہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صرف پیدائش کا تذکرہ ملتا ہے اور پھر اس کے بعد سیدھے سے جا کر کے ہمیں ان کی نبوت کا پتہ چلتا ہے، اور وہ بھی 3 سالوں تک شادی نہیں کی انہوں نے۔ میرج لائف کیا ہوگی؟ یعنی انگنت زندگی کے ایسے پارٹس ہیں جس کو جو ہے وہ صاف سمجھ لیجئے کہ وہ پتہ ہی نہیں چل سکتے ہیں، اور اگر جو ہیں بھی تو ان کی حالت یہ ہے کہ ہسٹوریکلی اس کو آپ کہہ لیں کہ فیکٹ کی بنیاد پر اب اس کو صحیح اور درست نہیں کہہ سکتے۔ تو تاریخی اعتبار سے پیدائش سے لے کر کے وفات تک کمپلیٹ کسی کی زندگی تاریخی اعتبار سے، تاریخی ریکارڈ کے حساب سے بالکل درست انداز میں اگر موجود ہیں، وہ صرف اور صرف کس کی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے، یہ کلیم نہیں ہے، یہ ایک چیلنج ہے جو دنیا کے سامنے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے ہوئے کہیں گے، اور کہنا چاہیے کوئی اس معاملے میں ہچکچاہٹ اور ہیزیٹیشن بغیر کسی ڈرے ہوئے، بغیر کسی خوف کے کہیے۔ سامنے والا لے کر کے تو آئے، دیکھتے ہیں کون سی ایسی شخصیت ہے رسول اللہ کے مقابلے میں جس کی لائف ہسٹوریکلی بالکل درست موجود ہو۔ اچھا، درست ہی نہیں، اس کے بعد دیکھیے کمپرہنسونیس، جامع ہو، یعنی زندگی کے جتنے پارٹس ہو سکتے ہیں، جتنے بھی لائف کے حصے ہو سکتے ہیں، ہر معاملے میں ایک ایسی عملی شکل ہمارے سامنے آتی ہے جس پر عمل کرنا ہر دوسرے انسان کے لیے پاسبل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رحمت کا پہلو حاوی ہے تو بالکل حاوی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، یا غصے کا پہلو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بالکل بس وہی ایک پارٹ ابھرا ہوا نظر آ رہا، نہیں، یہاں غصہ بھی ہے، یہاں رحمت بھی ہے، یہاں ازدواجی زندگی بھی ہے، یہاں جو ہے روزے بھی رکھ رہے ہیں۔ جامعیت کی میں ایک حدیث سے واقعہ آپ کو سناؤں جس سے آپ لوگوں کا اندازہ ہو جائے گا۔ چند حضرات آتے ہیں مدینہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے گھر کے باہر بیٹھ کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں کہتے ہیں کہ ارے یار ہم لوگ گناہ گار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، آپ کو کیا ہے؟ تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم لوگ پلان کر کے اب یہ طے کر لیں، چاند سے باری باری سب لوگ طے کر دیں۔ ایک کہتا ہے کہ میں ہمیشہ روزہ رہوں گا، دوسرا کہتا ہے کہ میں ہمیشہ نماز پڑھتا رہوں گا، تیسرا کہتا ہے میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ اس طرح سے آپس میں یہ بات کرتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہیں تو بلاتے ہیں کہ کون کون لوگ تھے، بلاؤ تو ذرا، کیا بات کر رہے تھے آپس میں؟ پتہ چلا کہ ایسے ایسے بات کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کھانا بھی کھاتا ہوں، یعنی کبھی روزہ رہتا ہوں کبھی روزہ بھی نہیں رہتا، اصوم و افطر، کبھی روزہ رہتا ہوں کبھی نہیں رہتا، میں نے شادی بھی کر رکھی ہے، بیویاں بھی ہیں میرے، اور جو میرے اس طریقے پر نہیں رہے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا، مجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو ایک ایسی جامع زندگی جس میں کسی جانب ایکسٹریم نہ ہو، بلکہ ایک بیلنسڈ، ویل بیلنسڈ لائف جس کو کہا جا سکتا ہے، اور زندگی کے ہر پارٹ میں، ہر حصے میں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم پہلو ہے جس کی وجہ سے ہمیں ماننا پڑتا ہے لاجیکلی کہ آپ کے علاوہ کوئی اور رسوا نہیں ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، کمپلیٹنیس۔ کوئی پارٹ آپ بتا دیجئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی لائف سے خالی ہو، جہاں پر مکمل ہمیں رہنمائی نہیں، کوئی پارٹ آپ تلاش کر لیجئے، دشمن تلاش کر کے بتائیں یار، اور کبھی اپنے سیرت نبی کے پہلو کو مضبوط کرنے کے لیے، مطالعے کو مضبوط کرنے کے لیے کبھی آپ بھی کوشش کر لیجیے، میں لائیے زندگی کا کوئی ایسا پہلو جہاں پر یہ کہیں، آپ دعویٰ کریں کہ یہاں پر رسول اللہ نے کوئی رہنمائی یا اسلام نے کوئی رہنمائی نہیں دی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اس فیلڈ سے متعلق کتنی باتیں آتی ہیں۔ آپ کو میں یہاں پر بتاؤں، مشہور اسکالر پڑوسی ملک پاکستان کے محمود احمد غازی ہیں، ان کی کتاب ہے محاضرات سیرت، تو لیکچرز کا ان کا کلیکشن ہے، بڑا شاندار ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ میں سے جس کو ٹائم ملے اس کو پڑھیں۔ اس کو پڑھنے کے بعد سیرت کا مطالعہ کیا کیسے جائے، کتابوں کا انتخاب کیسے کیا جائے،
مختلف حصوں کا کیسے مطالعہ کیا جائے، نیز یہ کہ ماڈرن ایج میں کون کون سے پہلوؤں سے جو ہے وہ مزید پڑھنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے، اس حوالے سے اس میں بڑی کارآمد باتیں ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے پر، یعنی نعل آپ کی چپل اور جوتے کیسے تھے، تقریباً 50 کتابیں اس میں ملتی ہیں، باقی چھوڑ دیجیے۔ کمپلیٹنس کی ایسی کوئی مثال مل سکتی ہے؟ آپ کے بالوں کے اوپر، آپ کے ناخن کے اوپر، آپ کے ہاتھوں کے اوپر، آپ کے آنکھوں کے اوپر کون سا ایسا پارٹ ہے آپ کی پرسنالٹی سے لے کر کے آپ کی لائف کے پریکٹیکل آسپیکٹس تک ہر معاملے میں ایک کمپلیٹ رہنمائی ہمارے سامنے آتی ہے۔ آخری چیز، آپ کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو کوئی انسان عمل کرنا چاہے تو یہ کہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے، سب پاسبل ہے۔ صرف ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں سمجھنے کے لیے، اور پھر اس موقع پر جب واقعہ آئے گا تو اس کی اور ڈیٹیل سے بات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس مہمان کے طور پر بلانا چاہا تو کتنا شاندار انتظام کیا۔ معراج کے موقع پر براق نامی ایک سواری بھیجی جو پلک جھپکتے انہیں مکہ سے لے کر کے بیت المقدس لے گئی، اور پھر وہاں سے پلک جھپکتے ہی آپ پہنچ گئے آسمان۔ دوسری طرف دیکھیے، ہجرت مدینہ کے موقع پر کتنی پلاننگ کرنی پڑتی ہے رسول اللہ کو۔ ایز اے ہیومن بینگ جتنی پاسبل چیزیں ہو سکتی تھیں پلاننگ کی، سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے بس میں یہ نہیں تھا کہ ایک براق بھیج دیتا اس ٹائم اور اس پہ بیٹھ کر کے سیکنڈوں میں جو ہے مدینہ اتر جاتے ہیں؟ لیکن نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو یہ سبق دینا تھا کہ تدبیر اختیار کریں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، خطرات مول لیں۔ یہ دین خطرات مول لینے کی تلقین کرتا ہے۔ یہ دین آسانی کے ساتھ نہیں اس کا غلبہ ہونا ہے۔ یہاں ٹھنڈے بستے کچھ نہیں ہونا ہے، یہاں خون بہانا پڑے گا، مال دینا پڑے گا، وقت دینا پڑے گا، صلاحیتیں کھپانی پڑیں گی، ہر وقت جان کے خطرے اپنے ساتھ لے کے چلنے پڑیں گے، موت کو اپنا گارجین بنانا پڑے گا، تب جا کر کے کوئی انقلاب آتا ہے، کوئی ریولیوشن یا کوئی ریوائول ہوتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے طور پر جو ایک شخص کر سکتا ہے وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کروائی۔ وہ جب آئے گا ہجرت کا موقع تو میں ایک ایک واقعے کو اس سلسلے میں کھول کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے ہیومن بینگ جتنی اس وقت اعلیٰ سے اعلیٰ شکل میں چیزیں ہو سکتی تھیں، وسائل ہو سکتے تھے، ریسورسز ہو سکتے تھے، ان سب کا آپ نے استعمال کیا ملت کو یہ سبق دینے کے لیے کہ اپنے زمانے کے وسائل اور ریسورسز کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ کوئی بھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نہیں ملتی ہے جس کو صرف آپ نے بولا ہو، جس کو کر کے نہ دکھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث مشہور ہے، پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسا تھا؟ تو ان کہا کہ اے بندے، اے شخص، اے انسان، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کان خلقہ القرآن، وہ تو قرآن مجید کی ایک چلتا پھرتا نمونہ تھے، وہ ایک پریکٹیکل پرسنالٹی تھی۔ تو پریکٹیکلٹی، یہ چاروں کی چاروں چیزیں ہیں، دنیا کی کسی بھی پرسنالٹی میں آپ ان چاروں چیزوں کو تلاش کریں۔ دیکھیے، ہسٹریسٹی، تاریخی اعتبار سے، ہسٹوریکلی اس کی لائف سیف اور فیکچول ایویڈنس کے ساتھ موجود ہیں۔ سیکنڈ، جامع ہیں، کمپرہنسو ہیں، پاسبل ہے، بیلنس ہے لائف میں۔ تھرڈ، کمپلیٹ ہے، پیدائش سے لے کر کے وفات تک، ہر پارٹ زندگی کے۔ اور پھر جو کچھ کہا ہے اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے۔
یہ وہ چار چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں لاجیکلی یہ ماننا پڑتا ہے کہ رسول اللہ کے علاوہ کوئی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد سورۃ الاعراف 157، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی جو ہماری بنیادیں ہیں، جو بیس ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیشن کی، وہ خود قرآن مجید نے بتائے ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو سیرت نبی پڑھتے ہوئے ہمیں اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا ہے۔ سیرت نبی کے اس کورس کی تکمیل پر اگر اس پہلو سے ہمارے اندر اویئرنیس نہیں آئی، یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہمارا یہ پورا کا پورا کورس ایک طریقے سے صرف کہہ سکتے ہیں کہ ایک ذہنی، جس کو کہتے ہیں تعیش، ایک ذہنی ایک منٹل جو ہے وہ کھیل ہوگا سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے۔ لیکن اگر یہ چیزیں نہیں ہوئیں اور یہ تقاضے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے ہیں وہ اگر زندہ نہ ہو سکا ہمارے دل و دماغ میں، سمجھ لیجئے کہ ہمارا مقصد پھر جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکے۔ اس حوالے سے یہ آخری جو آج کا پوائنٹ ہے میں اس کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کو دل دماغ کا حصہ بنائیے گا۔ وہ آیت ہے، آیت کا ٹکڑا ہے، آیت بڑی ہے، اس آیت کا ٹکڑا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ بات آ رہی ہے پیچھے سے، بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے بات چل رہی ہے کہ ہماری نعمتیں، ہمارے احسانات اور ہمارے انعامات کن لوگوں پر ہوں گے۔ چنانچہ اس میں تذکرہ آتا ہے کہ ایک رسول آئے گا جو نبی امی ہوگا، اور یہ وہ نبی ہے جس کے بارے میں تورات وغیرہ میں لکھا ہوا ہے، اور لکھا ہوا پاتے ہیں یہ اب، یعنی جو ان کے ہاں بگڑی ہوئی شکل میں تورات انجیل موجود ہے، یا بائبل، کرنٹ جو بائبل ہے انٹرپولیٹڈ، جس کو 83% اس کا جو ہے وہ حصہ مینیپولیشن پر ہے، یعنی چینج ہو چکا ہے، پھر بھی جو ہے اس میں چیزیں آج بھی موجود ہیں جس میں اللہ کے رسول کی بہت ساری خصوصیات بتائی گئی ہیں۔ ان خصوصیات کو بتاتے ہوئے یہ بات کہی گئی ہے کہ چار چیزیں جن لوگوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہوں گی وہی کامیاب ہوں گے۔ ہماری کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار انہی چار چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، میں نے پہلا سوال کیا تھا ایمان کے حوالے سے، الحمدللہ آپ لوگوں نے معقول جواب دیا، مناسب جواب دیا، لیکن اگلا معاملہ، یقیناً اس معاملے میں بھی ہماری ملت ٹھیک ٹھاک ہے، یعنی اطمینان بخش کہا جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ احترام، ریسپیکٹ۔ فالذین آمنوا بہ کے بعد ہے وعزروا، تعزیر۔ تعزیر کا مطلب ہوتا ہے وہ تعزیر نہیں جو فقہ میں چلتی ہے، جس کے معنی سزا ہو جاتے ہیں، یہاں پر اس کا مطلب ہے احترام۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کے احترام کا جو سب سے پہلا اور سب سے آسان طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ رسول اللہ کا نام آ جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم، کم سے کم یہ جو چھوٹا سا ہے یہ ضرور زبان پہ جاری ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں خاص طبقہ ہے جس کو حق یہ حاصل ہے کہ وہ محبت کا اظہار کرے اور لمبا چوڑا درود پڑھے، باقی اور لوگوں کو ضرورت نہیں۔ یہ نہایت ہی نامعقول اور غیر مناسب رویہ جو ہمارے ہاں پیدا ہو گیا ہے کہ رسول اللہ کا نام لیا جاتا رہا لیکن صلی اللہ علیہ وسلم زبانوں پر۔ تو اس حوالے سے احترام کی جو سب سے آسان سی شکل ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زبان پر جب بھی رسول اللہ کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آنا چاہیے۔ اس کے بعد تیسری جو چیز ہے، تیسری اور چوتھی چیز، یہ سب سے اہم ہے اور یہیں پر آ کر کے اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ نصرت ونصروا، جو اس کی مدد کرتے ہیں۔ مدد کا کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ فزیکلی موجود ہے ہمارے پاس، ہمارے درمیان، یقیناً ظاہر سی بات نہیں ہے، آپ کا وصال ہو چکا ہے، آپ قبر میں ہیں، تو وہاں پر جو بھی چیزیں ان کے ساتھ ہیں وہ ہیں، اس پر ڈسکشن نہیں کرنا ہے، لیکن فزیکلی ہمارے درمیان نہیں موجود۔
اس دنیا سے جا چکے ہیں. جیسے ہر انسان کو موت آنی ہے، وہ موت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تعریف ہو چکی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے، جب دین کی مدد کی بات آتی ہے، عمل تو آ ہی گئی ہے، وہ بھی آ رہی ہے بات. واتبعوا النور الذی، اتباع میں وہ بادشاہ. نصرت اور اتباع میں فرق ہے. نصرت کا مطلب جس مشن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوجہد پوری زندگی کی ہے، جس کے لیے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا ہے، جنگیں لڑی ہیں، وہ مشن دنیا تک، انسانوں تک دین کو پہنچانے کا معاملہ، اصل حالت میں لوگوں کو بتانے کا معاملہ، یہ نصرت ہے اس کے دین. اور اتباع کا جو معاملہ وہ آگے آ رہی ہے آخری بار، واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. اور جو لوگ اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، قرآن مجید، اس کی اتباع کرتے ہیں. اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہوں. تو یہاں پر میں بہت صاف صاف بتا دوں کہ سیرت کا یہ جو پورا کا پورا کورس ہے، اس کی پوری پڑھائی، یا کہہ لیں کہ سارے کے سارے لیکچر، اس میں سب سے زیادہ ابھرا ہوا جو پہلو رہے گا وہ نصرت کا رہے گا. یہ بات سمجھ لیجیے گا. یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال تک کی جو زندگی ہے وہ نارمل انداز میں بتائی جائے گی، کیونکہ اس میں نبوت نہ ہونے کی وجہ سے وہ چیزیں نہیں آتی ہیں جو دین کی جدوجہد کے حوالے سے بہت زیادہ اس کی اہمیت ہو یا امپورٹنس. پھر بھی ہیں بہت ساری چیزیں، لیکن اصل جو آپ کی نبوی زندگی ہے وہ شروع ہوتی ہے. اس کا سب سے ابھرا ہوا پہلو یہی کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے دے کر کے بھیجا ہے، اس کو غالب کرنے کے لیے، انسانوں تک پہنچانے کے لیے، اسے مضبوط بنانے کے لیے، اور اتنا مضبوط بنا دیا کہ پھر اس کے بعد خلفائے راشدین سے لے کر کے آج تک ہم اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور اس مضبوطی کا ہی اثر ہے کہ ہم مسلمان برقرار ہیں تمام کے تمام طوفان اور تمام کے تمام ہنگاموں اور تمام کے تمام آزمائشوں کے باوجود. تو نصرت اور اتباع، یہ سمجھ لیجئے، یہ دونوں چیزیں. ایمان تو ہے ہی، باقی کیسا ایمان ہے یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھیں گے. احترام کا معاملہ کم سے کم اتنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایک بگڑا سے بگڑا مسلمان، بدعمل سے بدعمل مسلمان بھی جب نام آتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتا، نہیں کر پاتا. یہ کچھ اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا کہہ لیں کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کے دلوں میں رسول اللہ کی ایسی محبت ڈال دی ہے کہ وہ عمل نہ کریں، اتباع نہ کرتے ہوئے نظر آئیں، لیکن بے حرمتی برداشت نہیں کر پاتے. تو یہ دونوں چیزیں تو کہیں نہ کہیں ہیں ہمارے یہاں، لیکن ان دونوں چیزوں سے کامیابی نہیں ملنے والی جب تک اگلی دو چیزیں نہ آ جائیں. وہ ہے نصرت، اور فورتھ اتباع، اتباع قرآن. اور اسی قرآن کے ذریعے سے یہ بات بھی ثابت ہے اتباع رسول. اس وجہ سے جب اتباع کی بات آتی ہے، قرآن کی اتباع کی، تو اتباع رسول اس میں شامل ہوتی ہے. اور جب اتباع رسالت یا اتباع رسول کی بات ہوتی ہے تو اس میں اتباع قرآن شامل ہوتی ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں. آج کے لیے اتنا ہی.